बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो सौम व सलात के मुख्तलिफ गोशे हैं और मुख्तलिफ एंगल से सलात और सौम के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह कुरान मजीद ने इनके दो मकासद सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताए हैं। सबसे पहले हम सलात का मकसद देखते हैं। सूरह ताहा की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वह अकीम सलात लिज़िक्री, और सलात कायम करो मेरे जिक्र के लिए। जब हम सलात कायम करते हैं तो अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती है और अल्लाह के अहकाम को हम याद करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क़याम में अल्लाह के अहकाम की तलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला के अहकामात होते हैं। तो गोया सलात का एक पर्पस ये हो गया कि अल्लाह और उसके अहकामात की याद ताज़ा की जाए। लेकिन ये जो याद ताज़ा करनी है अल्लाह की, या अल्लाह को याद करना है, ये सलात के अंदर ही सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जब सलात अदा कर चुको तो उसके बाद भी अल्लाह को याद रखो। जैसे सूरत अन्निसा की आयत नंबर 103 में फरमाया कि फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। जब तुम सलात अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो, यानी उसको याद रखो, खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर यानी लेटे, हर हाल में। तो इंसान या खड़ा होगा या बैठा होगा या लेटा होगा, तो हर हाल में अल्लाह को याद रखो। जब सलात अदा कर चुको तब भी। तो सलात के अंदर भी जिक्र है, अल्लाह की याद ताज़ा है, और सलात के बाद भी अल्लाह को याद रखना है, उसके अहकामात को पेश नज़र रखना है, जो भी काम करना है। यही बात जुम्मा में दोहराई गई इसी तरह की, यही पर्पस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। कि ऐ ईमान वालो, जब सलात के लिए अजान दी जाए जुमे के दिन तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ तेजी से चल पड़ो। यानी ये सलात जुमा है, इसका पर्पस भी यही बताया कि अल्लाह का जिक्र है। साथ ही अगली आयत में यह बता दिया गया कि जब सलात अदा हो चुके तो भी उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब सलात अदा हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज़्यादा, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो सलात अदा हो चुके तब भी अल्लाह का जिक्र। तो सलात का एक मकसद हो गया अल्लाह का जिक्र, और जिक्र से क्या चीज़ अचीव होनी है? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और फलाह के मुख्तलिफ मानी हैं, उनमें एक मानी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसका वो कैसे ये मानी है, ये भी हम देखते हैं। तो सलात का एक पर्पस हमें मिल गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक पर्पस तो सलात का हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो दूसरा पर्पस साथ ही हो गया सेल्फ कंट्रोल। वो कहां से पता चलता है? वो सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 45 से पता चलता है, जहां कहा गया इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, कि बेशक सलात हर फाहशा और मुनकर से रोकती है। अब ये जो फाहशा और मुनकर यानी हर तरह की इमोरलिटी और हर तरह की इलीगैलिटी से जो रुकना है, ये रुकना सेल्फ कंट्रोल है। जब इंसान हर तरह की फहाशी से रुकता है या हर तरह की इलीगल और इमोरल एक्टिविटी से रुक जाता है, बाज रहता है, तो वो तभी बाज रह सकता है जब उसमें सेल्फ कंट्रोल हो। तो सलात के हमने दो मकासद देखे। एक मकसद आकिम सलात लिज़िक्री, और जिक्र का मकसद वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फलाह यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और दूसरा सलात का मकसद इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, के बेशक सलात हर मुनकर और हर फाहशा से रोकती है। और ये रुकना जो है, ये सेल्फ कंट्रोल की निशानदही है। सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम रुकेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सलात का पर्पस सेल्फ कंट्रोल भी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है। यानी फाहशा और मुनकर से रुकना सेल्फ कंट्रोल की एक मैनिफेस्टेशन है, और इसी तरह जिक्र का जो मकसद
فلاح ہے جو کہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو سلاد کے دو براڈلی اسپیکنگ یا براڈ پرپز ہمارے سامنے آئے، ایک سیلف ایکچولائزیشن اور دوسرا سیلف کنٹرول سے جس کا تعلق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیام، روزے کا کیا مقصد ہے. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تم پرہیزگار بن جاؤ. تو صوم یا سیام کا معنی مقصد جو ہے وہ یہاں پہ تقوی بتایا گیا ہے، اور تقوی بھی سیلف کنٹرول ہے. صوم جو ہے یہ بھی، اس میں بھی سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول ہے. ابھی ہم صوم کا لفظ کا تفصیلی معنی بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا معنی سیلف کنٹرول ہے، اور تقوی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس میں بھی سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. اور یہاں پہ آگے بتایا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تقوی کا بھی ایک مقصد کسی اور جگہ بتایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں کہ تقوی اختیار کرو تم اللہ کا، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچاؤ اپنے آپ کو، ایسا ہمارے عقل و بصیرت تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو تقوی بھی لیڈ کرتا ہے ٹورڈز فلاح یعنی سیلف ایکچولائزیشن. تو اگر ان دو آیات کو ہم سامنے رکھیں تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سیام ہے اس کا مقصد بھی ایک سیلف کنٹرول ہے براڈلی اسپیکنگ، اور دوسرا سیلف ایکچولائزیشن. صوم اور تقوی یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان میں جو خصوصیت ہے وہ سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کی ہے، اور فلاح میں جو خصوصیت ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی ہے. ان کے مختلف معنی ہیں لیکن دو معنی یہ بھی پائے جاتے ہیں اس میں. بس یہ جو صوم کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کام کے کرنے سے رک جانا یا باز رہنا یا اجتناب کرنا. جنرلی اسپیکنگ یہ کسی کام سے اجتناب یا باز رہنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کھانا پینا ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے چلنا پھرنا. ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ، ایبسٹینشن یا ایبسٹیننس. ٹو فاسٹ یا فاسٹنگ. اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا البتہ کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی اعمال سے اجتناب کرنے کا نام. لیکن بنیادی جو اس کا معنی ہے اس میں ضبط نفس، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا یہ مراد ہے. سیلف کنٹرول، سیلف ریسٹرینٹ، سیلف ڈسپلن، ریسٹرینٹ ایکسرسائزڈ اوور ونز اون امپلسز، ایموشنز اور ڈیزائرز. اور جب صبح صادق سے لے کے شام تک جب ہم کھانے پینے اور جنسی اعمال سے اجتناب کرتے ہیں روزے میں، تو گویا ہم ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں. تو صوم کا لفظ خود جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے سیلف کنٹرول کی. اور جو تقوی کا لفظ ہے اس میں بھی دو پہلو ہیں، اور ایک پہلو اس میں بھی سیلف کنٹرول کا ہے، بلکہ دونوں پہلو سیلف کنٹرول کے نتیجے میں ہوتے ہیں. مثلا ایک پہلو ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، جس میں آپ بچتے ہیں کسی چیز سے، برائیوں سے بچنا، ممنوعات سے اجتناب کرنا، برے کاموں سے بچنا، حدود و قوانین کی پاسداری کرنا یعنی قوانین کو وائلیٹ کرنے سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، محتاط رویہ اپنانا، اپنی حفاظت یا بچاؤ کرنا، غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچانا. تو ایک تو پرہیزگاری یا بچانے کا پہلو. دوسرا پہلو صحیح کام کرنا، درست رویہ اپنانا، اچھا طرز زندگی اختیار کرنا، راست بازی، نیکوکاری، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس یا رائچسنس یا اپ رائٹنس ہے. تو پرہیزگاری، برے کاموں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو سیلف کنٹرول چاہیے، اور اپنے آپ کو صحیح کام کے پہ آمادہ کرنے کے لیے بھی سیلف کنٹرول چاہیے. تو دیکھا جائے تو جو سیام ہے اس کا جو مقصد تقوی ہے، تو اس میں ایک جو مقصد ہے وہ سیلف کنٹرول ہے کہ انسان میں سیلف کنٹرول آ جائے. اور دوسرا ہے لفظ سیلف ایکچولائزیشن کے لیے جو فلاحت کا لفظ ایک آتا ہے عربی زبان میں. فلاحت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، اور یہیں سے اسی مادے سے لفظ جو ہے نا فا لام ہا مادے سے لفظ بنا ہے فلاح. تو فلاحت کھیتی باڑی یا ایگریکلچر کو کہتے ہیں، اور ایگریکلچر یا کھیتی باڑی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بیج کے اندر جو بننے کی صلاحیت ہے وہ بن جائے، کسی بیج کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز ہو جائے. تو پوٹینشیل کو ریئلائز ہونے کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کے بھی کئی ایسپیکٹ ہیں. ابراہم ماسلو نے
اپنی ہائرارکی آف نیڈس میں اس کو کسی اور معنی میں لیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو سیلف ایکچولائزیشن کا معنی لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ جیسے کسی بیج کے اندر جو بننے کا پوٹینشیل ہو وہ ایکچولائز اگر ہو جائے تو اس کو سیلف ایکچولائزیشن ہم کہتے ہیں بیج کی. تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو پوٹینشیل بنائے ہوئے ہیں، ان پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا جو ہے یہ انسانی زندگی کا ایک پرپس ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہ جو لفظ فلاح ہے جس کا مادہ فا لام ہا ہے، اسے کہا جائے اگر فلاح الارض للزراع تو اس کا معنی ہوگا اس نے کھیتی کے لیے زمین میں ہل چڑھایا یا پھاڑا. تو فلاح کا بنیادی معنی اس نے پھاڑا، فلاح الارض اس نے زمین کو پھاڑا. فلاحت کاشتکاری، زمین کی جتائی، بوائی، سینچائی وغیرہ کا جو پیشہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور فلاح کہتے ہیں کسان کو یا کاشتکار کو یا زراعت پیشہ کو، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے. یہ جو لفظ فلاح نکلا ہے تو اس کے مختلف معنی پھر اس سے بن گئے. مثلا ایک معنی یہ کہ جب زمین کو پھاڑا جاتا ہے، جب اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس میں بیج کاشت کیا جاتا ہے تو زمین بڑی زرخیز ہو جاتی ہے. ہل چلانے کے بعد بہتر ہو جاتی ہے، اس سے فصلوں کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، بالیدگی اچھی ہوتی ہے، سبزاری، بارآوری اور ثمرداری ہوتی ہے. تو چنانچہ فلاح کا ایک معنی جو ہے وہ سبزاری، بارآوری، ثمرداری، بالیدگی یہ معنی بھی ہے. اسی سے جب ظاہر ہے کسی کی فصل اگ جاتی ہے تو گویا اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو یہیں سے فلاح کا ایک معنی پھر سکسیس یا کامیابی بھی ڈرائیوڈ میننگ آ گیا. اور جب کسی کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر خوشحالی بھی آتی ہے، تو فلاح کا ایک معنی پراسپیرٹی بھی ہو گیا. تو فلاح کے مختلف معنی ہیں، خوشحالی بھی، کامیابی بھی، اور ایک جو اس کے اندر جو چھپا ہوا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے ایکچولائزیشن کا. تو انسان کامیاب اور خوشحال بھی اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر جو کام کرنے کا یا پازیٹیو چیزوں کا پوٹینشیل ہو، جب اس کا مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ چیز نکھر کے باہر آتی ہے، وہ ایکسرسائز ہوتا ہے اس کا پوٹینشیل، تو پھر جا کے اس کو کامیابی اور خوشحالیاں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا تو اس کے اندر بہت سارے پوٹینشیل رکھ دیے، پازیٹیو پوٹینشیل رکھ دیے، اور نیگیٹو چیزوں کی انکلینیشن یا ایک اٹریکشن بھی رکھ دی. اب دو ہی چیزیں ہیں انسان کے لیے جو اس نے کرنی ہے. ایک یہ کہ اس کی جو ایول انکلینیشنز ہیں یا جو نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں ان کے اوپر قابو پانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو اس میں پازیٹیو پوٹینشیل چھپے ہوئے ہیں اس کو گرو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، جسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. یہ دو ہی چیزیں ہیں. انسان کا جو نفس ہے اس کے نفس میں یا انسان کی شخصیت میں دو ہی پاسبلٹیز ہیں بنیادی طور پہ، براڈلی اسپیکنگ. ایک یہ کہ اس کی نیگیٹو ٹینڈنسیز یا ایول انکلینیشنز، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر چھپے ہوئے پازیٹیو پوٹینشیلز یا مثبت صلاحیتیں. اب سارے کا سارا اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ اپنی نیگیٹو ٹینڈنسیز اور ایول انکلینیشنز پہ کنٹرول رکھے، اور جو پازیٹیو پوٹینشیل ہیں، جو مثبت صلاحیتیں ہیں، ان کو وہ گرو کرے، ڈیولپ کرے. اور یہ جو صلات اور یہ جو صوم ہے یہ ہمیں اسی کی طرف، یہ جو دو مقاصد ہیں انہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. صلات میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار یاد کرتے ہیں کہ اس بات کی ہم اپنے آپ بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ اللہ ہے اور ہمیں ہر کام میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس نے کچھ احکام دیے ہوئے ہیں، ان کے احکام کو بھی ہم ریفریش کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی جب ہم 24 آورز میں زندگی گزاریں تو ہم اللہ کے احکام کو ہر کام کرتے ہوئے پیش نظر رکھیں، اور پھر فحشاء اور منکر سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ان سے بچائیں، سیلف کنٹرول. اور اس طرح صوم میں بھی ہم سیلف کنٹرول کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہم جب صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاتے اور جنسی اعمال سے پرہیز کرتے ہیں تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سیلف کنٹرول. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کے اوپر قابو پانے کی، نیگیٹو انکلینیشنز یا ٹینڈنسیز جو ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی جو صلاحیت ہے وہ ہماری بڑھ جائے، تاکہ ہمارے جو توانائیاں ہیں ہماری، وہ پازیٹیو پوٹینشیلز کو ایکچولائز کرنے کے لیے صرف ہوں. تو یوں تو صوم اور صلات کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. میں نے اس لیکچر میں
ایک خاص زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ سیلف کنٹرول اور سیلف ایکچولائزیشن کا زاویہ ہے، کہ ہمیں صوم اور صلات کی جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، ویسے تو عبادت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور اوبیڈینس بھی اس کا مطلب ہے، پرستش بھی اس کا مطلب ہے، تو 24 آورز میں سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے ماننے وہ ایک عبادت کا براڈ میننگ ہے۔ لیکن یہ جو دو خاص طور پہ جن کو ہم خاص عبادات سمجھتے ہیں، ان کو بھی جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ان کا جو مقصد ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے سیلف کنٹرول کو بڑھانا ہے اور ہمارے اندر جو پازیٹیو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہیں ان پازیٹیو پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلات اور صوم کا صحیح مقصد جاننے اور وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔